वो दिन जब कुर्बे क़यामत होगी तो फिर हम इनको छोड़ देंगे, किनको? याजूज माजूज को। तो वो लहरों की तरह आएंगे, जैसे वेव्स की वेव्स, इतनी तादाद में होंगे, इतने ज्यादा होंगे। इंसान जो दुनिया में इंसान रह रहे हैं ना, उनसे समझ ले 10 गुना ज्यादा। चौड़े चेहरों वाले, छोटी छोटी आंखों वाले, और सुर्खी माइल स्याह बालों वाले, यानी रेडिश ब्लैक। हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इनके चेहरे चमड़ा भरी ढाल की तरह होंगे, जैसे मोटे मोटे होंगे, जैसे कि कोई शील्ड होती है ना, उसको मार मार के फ्लैट कर दिया जाता है ना, बिल्कुल वो। जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। यहाँ पे है ना मौज की बात, जब वो ऐसे आएंगे तो ऐसे लगेगा वेव्स हैं। उस वक्त सच्चा वादा पूरा होने का वक्त आ पहुंचेगा। उस वक्त उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया, और वो क्या कहेंगे? अरे हमारी बर्बादी, हम इससे गफलत में पड़े रहे। और वो 10 निशानियां क्या हैं? हदीस में आती हैं ये निशानियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का जाहिर होना, नंबर 2 ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल, नंबर 3 याजूज माजूज का आना, और 3 आपको मैं वो निशानियां बताती हूँ जो आपको याद करना इस तरह से आसान होंगी कि वो जलजले हैं। जलजले कहाँ आएंगे? एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जजीरा अरब में। ठीक है, तो ये आपकी 3 पूरी हो गई। और दज्जाल, ईसा और याजूज माजूज। फिर दाब्बतुल अर्थ, वो जो एक जानवर जमीन से निकलेगा, 7 हो गई। फिर दुखान, सूरह दुखान में भी दुखान का जिक्र आता है, वो एक धुआं होगा। फिर उसके बाद सूरज का मगरिब से निकलना, नंबर 10 कि एक आग जो अर्ज़े महशर की तरफ लोगों को हाँक के लेके जाएगी, यानी शाम की तरफ कहते हैं कि उस तरफ हाँक के लेके जाएगी। तो याजूज माजूज वो बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, तो अब इनका निकलने का वक्त कब होगा? जब दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, लिहाजा आप मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तूर में पनाह लेने। तो ये उस वक्त निकलेंगे। और आपको पता है ये जो दीवार है इस वक्त तो दीवार के पीछे है, और हर रोज हदीस में आता है इब्ने माजा में, हर रोज दीवार खोदते हैं। जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआ नजर आने शुरू हो जाती है, तो उनका जो बड़ा बादशाह है ना, वो कहता है कि अब बस वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो वो वापस चले जाते हैं, और फिर दोबारा जब आते हैं अगले दिन, तो अल्लाह ताला उस दीवार को दोबारा असली हालत पे लौटा देते हैं। जब इनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला इन्हें लोगों पर जाहिर करना चाहेंगे, तो वो दीवार खोदेंगे हत्ता कि इन्हें सूरज की शुआएं नजर आने लगे। फिर उनका जो बड़ा बादशाह होगा ना, वो कहेगा कि अच्छा अब चलो, बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। और जब ये इंशाअल्लाह कहेंगे, तब वो अगले रोज लौटेंगे तो दीवार को उसी हालत में पाएंगे जिसपे पिछले दिन छोड़ के गए थे। फिर खुदाई शुरू करेंगे और बाहर निकल आएंगे, और फिर तो वो क्या करेंगे, इतनी तबाही मचाएंगे। क्योंकि ये कौन सी कौम है? फसादी कौम, मुफसिदून है। पानी को खत्म कर डालेंगे, लोग अपने अपने किलों में पनाह ले लेंगे। किलों से बाहर अगर कोई नहीं होगा तो वो बचेगा ही नहीं। वो इतना खून खराबा करेंगे जमीन में, इतना खून खराबा करेंगे, इतना फसाद करेंगे जमीन में, और फिर जमीन वालों को कत्लो गारत करने के बाद वो कहेंगे अब हम आसमान वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। याजूज माजूज जो हैं वो कोई एलियंस नहीं है, वो इंसान है। क्योंकि हमें इस हदीस से पता चलता है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा ना कि है आदम, अपनी औलाद में से 999 नहीं, अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकालो। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह कितने? तो कहा जाएगा हर 1000 में से 999। अल्लाहु अकबर, हर 1000 में से 999। तो साहबा सुन के इतना घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ना परेशान हो, ये याजूज माजूज में से होंगे। अब प्लीज कोई ये ना कहे कि भाई ये वो है, चाइनीज है, ये फलां है, ये सारी बेकार बातें। जब उन्होंने आना है ना, तो उनका फसाद रुकना नहीं है। उनका फसाद इतना ज्यादा होगा कि वो जमीन पे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक को कत्ल कर देंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद होंगे जिस वक्त ये आएंगे।
اور پھر وہ جب لیکن چھپے ہوں گے لوگوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہوگی، اتنا طوفان ہوگا باہر، اور یہ چھپے میں ہیں یہاں پہ ریور جو بحیرہ تبریہ، اس کا پانی سارا پی جائیں گے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ ان کا جو پہلا ہوگا وہ وہاں سے گزرے گا تو وہاں پہ پانی ہوگا، جو ان کا لاسٹ گزرے گا نا اتنے زیادہ ہیں کہ جو لاسٹ گزرے گا کہے گا کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب ساروں کو قتل کر دیں گے، اللہ ہم کہتے ہیں یہ وقت بڑا مشکل، اللہ وہ وقت کتنا مشکل ہوگا کہ مسجد نبی میں، حدیث میں آتا ہے مسجد نبی ویران ہو جائے گی، وہاں پہ بھیڑیے اور وحشی جانور اور یہ آئیں گے وہاں پہ پیشاب کریں گے، لیکن کوئی ان کے پیشاب بھی صاف کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کے یا تو قتل ہو گئے کوئی لوگ، یا جو مومن ہیں وہ تو بھاگ گئے پہاڑوں کے اندر، وہ پھر وہاں پہ ان کے پاس کھانا بھی ختم ہو جائے گا، ظاہر ہے کتنا کھانا لے کر جائیں گے پہاڑوں میں جا کے چھپے میں، جو بھی لے کر گئے وہ تو ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر ان کا کھانا کیا ہوگا، تیسرا کلمہ، بس تیسرا کلمہ ہی پڑھیں گے اسی سے پیٹ بھریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بس اللہ رحم فرما دے، کتنے مشکل حالات ہیں۔ اور باہر ان کو پتا چل رہا ہے کہ لوگ غارت ہو رہا ہے، شور شرابہ ہنگامہ یہ سب ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، وہ کریں گے، وہ تو اتنے برے لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج کہ وہ زمین والوں کو جب ساروں کو قتل کر دیں گے کہیں گے اب ہم نے آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑنا، تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہ تیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خون آلود ہو کے نیچے آئیں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، تب یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آئے گا اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا اللہ تعالیٰ فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک دم ہی مر جائیں گے۔ اچھا اب کیا ہوگا وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور جو مسلمان مومن ہیں تو وہ کہیں گے کہ باہر سے شور شرابے ہنگامے کی آوازیں ختم ہو گئی، تو پتہ نہیں کیا ہوا باہر، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ یہ کون ہے تم میں سے جو جا کے دیکھے تو صحیح، کوئی بھی نہیں اٹھے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا، جانے کا مطلب کیا ہے، موت ہے، اور وہ بھی کوئی آرام سے تو نہیں، وہ تو پتہ نہیں کس طرح بے دردی سے لوگوں کو قتل کریں گے، تو کوئی بھی نہیں جانے کو تیار ہوگا، ایک نوجوان کھڑا ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے جو جوان لوگ ہیں نا ان کے جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو جو ان کی خدمات ہوتی ہیں وہ بڑے ایلڈرلی نہیں کر سکتے اس طرح، تو وہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا میں جاتا ہوں، اب اس کا جانا مطلب ہے ختم ہو جائے گا یہ، اب وہ جائے گا، وہ نیچے اترے گا تو دیکھے گا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، کوئی اتنی سی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ کوئی لاش نہ ہو، اتنی لاشیں، ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ ہیں ایک بالشت بھر جگہ بھی نہیں حدیث میں آتی کہ جو خالی ہو ان کی لاشوں سے، تو وہ جا کے اوپر بتائے گا کہ بھئی ایسے ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے اتر آئیں گے پہاڑوں سے، لیکن زمین کا تو وہ حال ہوگا کہ بدبو اتنی اتنی سڑاند ہوگی ان کی، ایک تو ویسے ہی اتنے گندے لوگ فسادی لوگ، اوپر سے جب مر جائیں گے تو ان کی بدبو، اب ان کو کون دفنائے اور کون کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ اب اس سے بھی نجات دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے پھر ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کے پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا جو پوری زمین پہ ہوگی، ہر گھر ہر خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ وہ ایسی پاک صاف چمکدار ہو جائے گی جیسے کوئی باغ ہوتا ہے اس طرح کی ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا زمین پہ، پھر زمین پہ صرف ایمان والے ہوں گے اس وقت، کوئی اور نہیں ہوگا، شرک بالکل کوئی مشرک ہوگا ہی نہیں زمین کے اوپر، سب ایمان والے ہوں گے، اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار پورے پورے قبیلہ کھائے گا، ایک گائے کا دودھ کئی 100 آدمی پی لیں گے، اسی کے بارے میں آتا ہے کہ بھیڑی اور بکری کھیلیں گے اور ایک بچہ بڑے سانپ کے ساتھ کھیلے گا، مطلب اتنا امن و امان ہوگا، کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا، 7 ایئرز ایسے گزریں گے، 7 سال، اتنی خوشحالی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی برکتیں ہوں گی اس زمین کے اوپر، اور 7 سال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے اور وہ مدینہ میں ان کی وفات ہوگی، پھر وہیں پہ وہ دفنائے جائیں گے، آپ کو پتا ہے وہ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر وہاں پہ ایک جگہ آج بھی موجود ہے
جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہاں پہ پھر فوت ہوں گے اور دفن ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں حدیث مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کوئی نہیں ہونا، اور ایسے کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. تو ساری ان حدیثوں کا انکار کر دیا پھر انہوں نے. اور اس کے بعد پھر یہ 7 سال کے بعد پھر وہ وقت آئے گا، شیطان نے کوئی چین سے تو بیٹھنا نہیں ہے نا. پھر وہ دوبارہ لوگوں میں شرک اور یہ چیزیں شروع کرا دے گا، پھر لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد تو پھر قیامت ہی ہے. لیکن یہ جو نشانیاں نا، جو 10 بڑی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں پوری ہونے لگیں گی تو ایسے ہوگا جیسے ہار ٹوٹتا ہے نا. آپ نے کبھی، چلو ہار نہ صحیح تسبیح دیکھی ہوگی کبھی، اس میں دھاگے اتنے وہ نازک سے ڈالے ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتی ہے تو کیسے اس کے سارے دانے ایک کے بعد ایک گرتا ہے، آپ پکڑتے رہ جاتے ہیں، وہ گرتے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے یہ نشانیاں پوری ہوں گی، آگے پیچھے اتنی تیزی سے ہوں گی، زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو پھر لوگ شرک کریں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. یہ جو دیوار ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے تو آپ ایک دم اٹھے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہے نا، ان کو ملائیں، اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے دکھایا ایسے. تو حضرت زینب عرض کرتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جب برائی عام ہو جائے گی. کہ ہماری تیاری کیا ہے، ہم کتنے غافل ہیں. مطلب ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، یہ تو تمہارے آزمانے کے لیے اس صورت کے شروع میں بتا دیا گیا نا کہ اس کو زینت دیا گیا تاکہ تمہیں آزما لے اللہ تعالیٰ. یہ تمہاری آزمائش کے لیے، اور ایک دن اس کو ختم ہو جانا، ایک دن یہ بساط لپیٹ دی جائے گی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے، جسٹ ٹائنی اسپین آف ٹائم کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. کب سے دنیا چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے. اتنی تھوڑی دیر میں ہمارے سے اتنا نہیں ہو پاتا کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں اپنی آخرت کے لیے. سب بھول بھال جاتے ہیں، کلاس ختم ہوتی ہے، نوٹ بند کیے، بس سپارہ ایک طرف رکھا، ساری سوچیں ختم، احساسات ختم، وہ جذبات جو لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسی دھن کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر اسی بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو پیش کیا جائے گا، شو کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ فجر میں آتا ہے نا، جی یوم اذن بجہنم، اس دن جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، فزیکلی لایا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کو اور وہ کیسے لے کر آئیں گے اس کو، کہ گھسیٹ رہے ہوں گے اس کو اتنی اپنی فل پاور سے. یعنی اس کو چین کیا ہوگا 70,000 چینز میں، اور ہر چین پہ 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہیں اور اس کو میدان معاشر میں لے کر آ رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہ اتنا شور مچائے گی، اتنا چیخے گی، چنگاڑے گی. تو یہ دیکھیں گے تو اس کو سبھی لوگ، لا ترون الجحیم، البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، تم سب اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، سب دیکھیں گے. لیکن خاص طور پہ کافروں کو اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کوئی وائلڈ بیسٹ کی طرح یہ تو چنگھاڑ رہی ہوگی. جہنم کی جتنی بھی ڈسکرپشن دے دی جائے، جتنی بھی باتیں بتا دی جائیں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس سے کچھ کلوز بھی نہیں جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں، یا جتنا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس سے کلوز بھی نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے، بہت زیادہ بڑی چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کو نہ دکھانا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے جو غافل رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آئی تھی لیکن غطاء، میں نے بتایا اتنا موٹا پردہ پڑا ہوا ان کی آنکھوں کے اوپر، اللہ کے ذکر کوئی نہیں بس دیکھنا، باقی سب چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ان کو نظر آتا.
اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آتی، اور تھے وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی، نہ دیکھنا نہ سننا، یعنی اتنا ان کو حق سے بیر تھا کہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ نہیں کہ وہ بہرے تھے اور یہ نہیں کہ وہ اندھے تھے. قرآن کہتا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. واقعی دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، ساری پڑھائیاں کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، دنیا جہان کی سیریں کر رہے ہیں، سب چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی. ایک نہیں دیکھنا تو اللہ کا ذکر ہی نہیں دیکھنا، اسی سے آنکھیں بند. پردے فی غطائن، آلہ نہیں ہے، آلہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہیں، آنکھوں کے اندر ہے پردے. اندر پردے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز اوپر ہوتی ہے نا، اوپر کور ہے تو چلو ہٹانا آسان ہے، لیکن اگر اندر ہے کور، مثلا کوئی بلیک لینز ہی لگا دے، اندر ہے آنکھوں کے لگائے ہوئے پردے، تو وہ کہاں سے ہٹیں گے بتائیں؟ ان کو ہٹانا کوئی آسان ہے؟ لیکن یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا ہے، نہیں، انہوں نے پہلے اپنی آنکھیں بند کی اللہ کے ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردے ڈالے. تھی ان کی آنکھیں پردوں کے اندر، انہوں نے پردے خود ڈالے ہوئے تھے اپنی آنکھوں کے اوپر، نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یعنی ہدایت آئی، بات بتائی گئی، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، لیکن یہ دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے تھے، اتنے مست تھے قرآن کا پیغام سن کے بھی. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا زندگیاں بدلنے کا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کو کچھ ویلیو دیتے. اتنے کلیئر احکامات ہیں، اتنی صاف واضح آیتیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے، غیبت کی سزا کیا ہے، سود کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، کہ ان کا پتہ ہے کہ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا کیا ہے، حرام کھانے کا کیا سزا ہے، قرآن سے دور ہونے کی کیا سزا ہے، یہ بھی پتہ ہے، پھر بھی بس نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندھا پن دل کا ہی ہے نا، یہ پردے پڑ گئے نا دل پہ. یہ وہ لگتے جن کے پاس آتی تھی قرآن کی آواز، لیکن بس قرآن کو ایک سائڈ پہ کر دیتے تھے. دنیا میں مصروف بھی بہت، مصروفیت اتنی زیادہ، بزی بہت ہے نا، اتنے بزی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پھر پردے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں، جب بھی پردے ایسے ہی نہیں پڑتے، ایک دن میں نہیں پڑتے، جب بھی انسان کے آگے اللہ کی آیات پڑھی جائے نا، اللہ کے حکم آ جائیں اس کے پاس، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑتا ہی رہے، ڈینائی کرتا ہی رہے، ماننے ہی نہیں، تو پھر پردے پڑ جاتے. ہم بھی خود سوچیں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو میرے علم میں آ چکے ہیں، میں پڑھ بھی چکی ہوں، ان کو میرے کانوں سے گزر چکی ہیں، میں نے دیکھی ہیں وہ آیتیں، مگر میرے عمل میں نہیں ہے، میں اگنور کر رہی ہوں، میں پتہ نہیں کس دن کا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس جسٹیفیکیشنز بہت ہیں ان کو نہ کرنے کی. ہم گانے سن سکتے ہیں، ہم اور اپنے کالج اسکول میں لیکچر سن سکتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ٹی وی کے پروگرام سن سکتے ہیں، لیکن قرآن ہی نہیں سن سکتے. سن لیا تو سمجھنے والا نہیں سننا، بس اتنا ہی سننا کہ ایک کان سے جائے تو دوسرے سے نکل جائے، بس. نہیں بھائی، ہمیں گھبراہٹ ہو جاتی ہے اگر ہم نے سمجھ لیا تو. گھبراتا دل اسی لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں. گھبراتا دل اسی لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے گھبراہٹیں ہوتی. جب انسان بدعملی کے راستے پہ ہوتا ہے نا، جب انسان خود صحیح کچھ کر نہیں رہا ہوتا اور اس نے اپنے آپ کو صحیح کرنا بھی نہیں ہے، تو اب وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے میرے سے خود تو کچھ ہوتا نہیں، میں تو نہیں کچھ کر سکتا اپنی آخرت کے لیے، ایسا کرتا ہوں کسی کا دامن پکڑ لیتا ہوں، بس کسی کا سہارا پکڑتے یہی مجھے پار کرا دیں گے، ان کے چڑھاوے چڑھا دو، ان کی چادریں چڑھا دو، ان کو مان لو، ان کے مزاروں پہ جا کے ماتھے ٹیک لو، یا اگر کوئی وہ کافر ہیں تو بتوں کے پاس چلے جاؤ اور وہ ان کے آگے ماتھے ٹیکو، یہی ہمیں آگے پار کرائیں گے. آپ کو پتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کافر مشرکین مکہ جو تھے وہ پتہ نہیں ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہی ہمیں، یہ ہماری سارے کام کرتے ہیں
اور یہی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. حالانکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ نیک لوگوں کے بت ہیں، تو ان کی روحوں کا کچھ کنیکشن ہے ان بتوں کے ساتھ. جب ہم ان بتوں کے آگے سر ڈالتے ہیں نا تو پھر ان کو پتا چل جاتا ہے، تو وہ پھر ہم سے خوش ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے آگے سفارش کرائیں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے قریب کر دیں گے. اور آج کا جو قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والا ہے، قبروں پہ منتیں ماننے والا ہے، وہ بھی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ قبر والا خدا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم نے کب کہا یہ خدا ہے، یہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو کیا فرق ہے مجھے بتائیں پھر ان کے شرک میں اور اس شرک میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک ہے کہ ان کو اپنا اولیاء بنا لینا. یہ ہمارے سیویئرز ہیں، یہ ہمیں سیو کریں گے اس دن. چاہے اب وہ کوئی کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادی میں آ گئے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کسی بھی بندے کو، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی اولیاء بنا لیا تو وہ نہیں بچ سکتے اس سے. ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مانگ لو، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمارے فریاد رس سے یا وہ ہمیں چھڑا لیں گے وہاں پہ، وہی ہمارے سب کچھ، ہمارے سب وہی ہیں اور انہی کو سے ہم مانگتے ہیں. یا حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، یا حضرت علی حجویری ہیں، یا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے تو وہاں پہ ہم جائیں گے، وہ ہمیں دیں گے. یا حضرت علی ہیں، یا حضرت امام حسین ہے، یا ان کو ہم پکاریں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد. اور کیا ہے پھر یہ کیا چیز ہے؟ کیا ان نیک لوگوں کا دامن نہیں پکڑ کے وہاں پہ پار ہونا چاہتے؟ ان پہ ڈیپینڈنسی، ان کو اپنے اولیاء بنایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کے، میرے ہی بندوں کو، تم سوچتے ہو کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کو تم اولیاء بنا کے اور پار ہو جاؤ گے. میری مخلوق کو سمجھتے ہو کہ یہ میرے خلاف کھڑی ہو کے مجھ سے چھڑا کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ اس دن شفاعت کی بھی جس کے لیے اجازت دیں گے وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں. بعض دفعہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے واقعی یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم تو امتی ہیں تو ہم نے تو پار ہو ہی جانا ہے. راہب آپ کو پتا نا، وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، آبادیوں سے دور جا کے بےچارے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ اچھا کھاتے، نہ پیتے، نہ پہنتے، نہ شادیاں کرتے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اتنی عبادت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ساری اپنی زندگی یعنی عبادت میں وقف کر دی اور کوئی لذت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. اتنی محنت. تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو رو پڑے. کیوں رو پڑے؟ کہ اتنی محنت کر کے بھی ساری محنت ضائع. کیونکہ وہ تو عبادت میں ہی رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. 24/7 ان کا یہی کام. اور انہوں نے پھر روتے ہوئے یہی آیت پڑھی کہ کل حل نبئکم بالاخسرین، کہ ہم بتائیں نا تم کو جو سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں رہا. لیکن انہوں نے تو نہ دنیا دیکھی اور آخرت میں بھی ان کا کچھ نہیں رہا، کچھ بھی کام نہیں آیا. کیوں؟ ڈائریکشن ہی غلط تھی. دیکھیں نا، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ گاڑی تیز دوڑا رہی ہیں، اتنی سپیڈ میں آپ کی گاڑی جا رہی ہے، گاڑی بھی بڑی اچھی ہے، زبردست گاڑی ہے، روڈ بھی پرفیکٹ ہے، کہیں گڑے نہیں، کہیں کچھ نہیں، آپ سموتھلی گاڑی بھگاتی چلی جا رہی. لیکن آپ پورا دن ڈرائیو کرتی ہیں، ڈرائیونگ کر کر کے شام تک تھک جاتی ہیں، لیکن اینڈ میں جا کے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو راستہ ہی غلط تھا، یہ تو میں اپوزٹ طرف چل پڑی. تو آپ کی وہ محنت کوئی کام آئے گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں لیکن میں نے محنت بہت کی ہے، میں تو تھک گئی ہوں سارا دن سے ڈرائیو کرتے کرتے، اور میں نے تو اتنی سپیڈ میں گاڑی چلائی ہے، اور دیکھو میں نے کتنی محنت کی. وہ محنت آپ کو منزل تک پہنچائے گی؟ نہیں. آپ کی ڈائریکشن ہی رانگ تھی. تو ان کی ڈائریکشن رانگ ہے، یہ جتنی مرضی محنت کر لے. اب آپ دیکھیں اتنا دکھ ہوتا ہے. یہی بات یاد آتی ہے ہمیشہ
جب ان لوگوں کو چرچز کے اندر مندروں کے اندر اتنا کرتے دیکھتے ہیں، اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں، اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان میں جھاڑو لگا رہے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو یہ کر ہائے ان کے کچھ بھی نہیں ملنا اس کا، ان کو کچھ بھی نہیں. تو سارے جو بھی پھر وہ اپنے آپ کو، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ بہت بہت نیکی کر رہے ہیں، تو سارے ہی ایسے لوگ جو ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، ان کے ساتھ یہی انجام ہونا ہے. وہ سب لوگ بھی جو وہ کام کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نہیں ہے، تو اتنا سمجھتے جائیں گے کہ ہم تو اتنی نیکی کر رہے ہیں، اتنی نیکی کر رہے ہیں، سب ضائع. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 40 سال نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، ایک بھی نہیں نماز قبول ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس کا رکوع پورا نہیں ہے، کبھی سجدہ پورا نہیں ہے، سجدہ پورا ہوتا ہے رکوع پورا نہیں، رکوع پورا ہوتا ہے سجدہ پورا نہیں. یا رب، تو یعنی اس کے اندر ریاکاری آ گئی، یا اس کا کام ہی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، بدعت کا کام تھا. تو ایک ریاکاری کی وجہ سے اب اس نے تو سوچا میں تو کتنے زبردست کام کر رہی ہوں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کبھی کسی کے کاموں کو دیکھ کے ہمیں یہ نہیں ایک دم سوچ لینا چاہیے ہاں جی بہت یہ تو بڑے کارنامے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جب تک کسی کی موت نہ دیکھ لو نا کہ ایمان کے اوپر، اس وقت تک اس کے لیے کوئی آپ رائے نہیں دے سکتے. اور پھر دوسرے یہ کہ کیا پتا ہے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے اس وقت، کون سی وقت میں ریاکاری آ گئی ہو، کون سی وقت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہو کہ ہمارے اپنی بڑائی کا احساس آ گیا ہو. اس سے تو اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ یہ ہمیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس کے اندر ایسا کچھ آ گیا. چلتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے عمل اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ کوئی ایک عالم ہوگا، کوئی ایک سخی ہوگا، کوئی ایک شہید ہوگا اللہ کے راستے میں، لیکن سب سے پہلے ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اس لیے کیونکہ ریاکاری آ گئی عمل میں. تو جب عمل انسان کرتا ہے وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی نیکی لگتی ہو، وہ نیکی باقی نہیں رہتی اگر نمبر 1 اس کے اندر ریاکاری آ گئی، نمبر 2 اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کوئی کام. تو اپنے طور پر انسان دل میں چاہے سمجھتا رہے، لوگ چاہے سمجھتے رہے یہ نیکی ہے، لیکن وہ برباد ہے. اسی لیے تو فرمایا ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں جانی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں لیکن ہے تو یہ بڑا اچھا کام. اب وہ فوراً جب بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، تو آگے سے کہتے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں، لیکن حرج کیا ہے کرنے میں، یہ بتائیں حرج کیا ہے. حرج کیا کرتے کرتے آپ سنتوں کو چھوڑ کے بدعتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، اب یہ ربیع الاول آ جاتا ہے، اس میں شروع ہو جاتے ہیں عید میلاد النبی. کون سی عید بھائی؟ کس نے یہ عید منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو عید کہہ کے نہیں منایا. میلاد ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ ان کو کس نے بتا دیا؟ کیا یہ مسنون کام ہے؟ اس طرح صحابہ ایسے ہی کرتے تھے میلادیں، کہ ایسے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے. 40ویں کر رہے ہیں، 7واں 10واں پتہ نہیں کیا کیا کل کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں، رشتہ دار ہیں نہ جائیں. تو پھر یہ ہوتا ہے بدعتوں کے اندر ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیں. پھر نیازیں کر رہے ہیں، فلانے کے نام کی نیاز، فلاں کے نام کی نیاز، سارے وہ اس کے اندر یعنی بدعت کے اوپر کس کس کے ناموں کی نیازیں کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی کلاسوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد سن کے بھی اس کے بعد پھر میں کیسے منع کروں، میں یہ تو پھر کیسے کروں، وہ تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر ایسے ہو جائے گا. بدعتوں کو فروغ دیتے رہتے ہیں. دیکھنے میں کہتے ہیں بڑی نیکی ہی کر رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا. اللہ کا نام بھی اسی طرح لینا ہے نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. بعض دفعہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری نیت اچھی ہے، نیت میری اتنی اچھی ہے. نیت کیا ہے؟
چیریٹی ورک ہے نا، میں ڈونیشن اکٹھا کر رہی ہوں، میں سیلاب زدگان کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کے بعد کر کیا رہے ہیں، کانسرٹ کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، چیریٹی پروگرام ہو رہا ہے جس میں فلمی ستارے ہم نے بلائے ہیں۔ یہ آپ کی نیک نیت ہی صرف کافی نہیں ہے، وہ کام بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ ہماری نیکیوں کے حالات ہیں۔ تو اپنی طرف سے ہی سوچ لیا کہ کیا چیز نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کا کتنا بینک بیلنس ہے، یا آپ کتنی حسین ہے، یا آپ کتنا میک اپ لگا کے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل بھی دیکھتا ہے اور عمل بھی، دونوں ضروری ہیں۔ آپ کی ابھی لائٹ جانے والی ہے، اگر آپ کو یقین ہوگا نا، سارے بھاگیں گے ہم اپنے فون چارج پہ لگا دیں، ہم جلدی سے اور انتظام کر لیں کیونکہ ابھی لائٹ جانے والی ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے، آپ اٹھیں گے بھاگیں گے نا، اور آپ کو نہیں سے نہیں بھاگا جاتا، اس کا مطلب آپ کو یقین ہی نہیں۔ اس طرح آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی خطرہ ہے کسی چیز سے، آپ اٹھیں گے بھاگیں گے اور اس خطرے سے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ کو یقین ہے اس بات پہ کہ واقعی وہ خطرے میں۔ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے جنت پہ، جہنم پہ، قیامت کے دن پہ ہم اٹھ کے کچھ کریں ہی نا؟ ایمان میں کمزوری ہے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم عمل نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہمارا بڑا پکا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر ایمان اتنا ہی پکا ہوتا نا تو پھر عمل کے بغیر آپ رہ نہ سکتے۔ تو اگر صرف ایمان سے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہوتا تو ابلیس بھی جنت میں چلا جاتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو عہد مانا تھا، اور اس نے نہ صرف یہ بلکہ اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیتے۔ لیکن عمل نہیں ہے اس کا، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو یاد رکھیے ایمان اکیلا نہیں، عمل صالح ساتھ ہونا ضروری ہے، تب اس میں ہم بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، تو پھر وہ ایک درجہ ہے جنت کا جو بلند ترین درجہ ہے، فردوس۔ حسن بصری سے اخلاص اور ریا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اخلاص کا تقاضا یہ کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو، جیسے اپنے برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ دل کرتا ہے کہ اس کے برے عمل کسی کو پتا نہ چلے، لیکن اچھے عمل کا ہوتا ہے کہ سب کو پتا چل جائے کسی طرح، اور جب اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی ہو جائے تو تم یہ کہو یا اللہ یہ سب تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں ہے، تب بھی انسان یہ کہے۔ وہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ اتنی مشکل بات ہے نا یہ شرک خفی سے بچنا، کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ شرک تمہارے اندر ایسے خفیہ طریقے سے آ جاتا ہے جیسے چونٹی کی رفتار بے آواز ہوتی ہے نا، پتہ تو نہیں چلتا، اگر چونٹی کہیں سے آ رہی ہے کہاں ہم پتہ چلتا ہے، کوئی آواز لے کے تو نہیں آ رہی، اتنی اس طرح سے بغیر آواز کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر سب سے محفوظ ہو جاؤ، کہ تم روزانہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔